अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवालनामा के साथ मैं हूँ इमरान चनौला। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत एक बार फिर स्ट्रीट मूवमेंट, मुज़ाकरात और सियासी कशीदगी गिर्द घूम रही है। तहरीक इंसाफ की सूबाई क़यादत ने 9 जनवरी को सिंध के दौरे का ऐलान कर दिया है, जिस पर सिंध हुकूमत की जानिब से गैर मामूली खैर मकदम सामने आया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से सलमान अकरम राजा को फ़ोन और मुस्बत पैगामात ने सियासी हलकों में नई बहस छेड़ दी है, जबकि इसके बरक्स सुहेल आफरीदी और साथियों की जानिब से दौरे पंजाब के दौरान पंजाब में PTI को मुबैना रुकावटों पर शिकवे भी सामने आए और खतूत भी लिखे गए। दूसरी तरफ इमरान खान की रिहाई, स्ट्रीट मूवमेंट की अफादियत, मुज़ाकरात या PTI नो डील की पॉलिसी, मुलाकातों पर पाबंदियाँ और अपोजिशन इत्तेहाद के अंदर मुख्तलिफ हिकमत अमलियाँ, ये सब सवालिया निशान बन चुके हैं। इसी पर बात करेंगे। मैं ज्वाइन कर लिया है मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफी जान साहब ने। शफी जान साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। शफी जान साहब, हुकूमत और अपोजिशन दोनों ही मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर कोई कामयाबी या पेशरफ्त जो है वो सामने नहीं आ रही। अब मुज़ाकरात के लिए जो रुकावट है, क्या वो PTI खुद है या फिर हुकूमत है? देखिए, जहां सबसे पहले आपका शुक्रिया। देखिए, जहां तक मुज़ाकरात की बात है, जहां तक मिल बैठ के बात करने की बात है, तो तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो हुकूमत पे आयद होती है कि वो जो इत्तेमाद की एक फिजा है उसको बनाया जाए, एतबार की एक फिजा जो होती है, जो माहौल होता है बातचीत का, उसको बनाया जाए। हम सियासी लोग हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी सियासी पार्टी है पाकिस्तान की। इमरान खान सबसे मकबूल तरीन लीडर हैं इस मुल्क के। हम सियासी लोग जो होते हैं वो बातचीत के अमल पे बिलीव करते हैं, हम भी बिलीव करते हैं। बड़े से बड़ा मसला बातचीत के जरिए हल होता है, लेकिन मुसीबत जो है मुज़ाकरात में या बातचीत में वो हुकूमत की तरफ से है, वो बेइख्तियार है, उनके इख्तियार में कुछ नहीं है। उनसे मुलाकात की बात होती है तो वो कहते हैं हम पूछ के बताते हैं। उनसे बातचीत की बात करें, हम बुनियादी नुकात उनके सामने रखते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस बार गैर मशरूत मुज़ाकरात ना हो, मशरूत मुज़ाकरात चाहते हैं। और आपने एक और चीज देखी होगी कि जब भी हमारी तहरीक जो है वो मोमेंटम पकड़ती है, सोहेल आफरीदी की क़यादत में जो स्ट्रीट मूवमेंट एक तहरीक की शक्ल इख्तियार कर रही है, जिसकी वजह से ये हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। और जब भी इस किस्म के मौके आते हैं कि हमारी तहरीक जो होते है वो पीक पे जा रही होती है या एक मोमेंटम पकड़ रही होती है, तो इनको मुज़ाकरात याद आ जाते हैं। अगर ये मुज़ाकरात में वाकई सीरियस है तो बुनियादी हमारे 4 से 5 नुकात है जो चगज़ई साहब के साथ हम प्रिंसिपली एग्री हो चुके हैं। अगर हुकूमत इस पे बात करना चाहती है उन नुकात पे, तो हम बातचीत कर सकते हैं उनके साथ। अच्छा शफी जान साहब, आपने कहा मशरूत मुज़ाकरात के हवाले से आप बात कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब का बयान सामने आया, वो कहते हैं जी ये जो तहरीक चलाने की कोशिश कर रहे हैं ना, तहरीक की नाकामी के बाद इनको वापस मुज़ाकरात की टेबल पर आना होगा। तो उनको कितना यकीन है इस चीज़ पर कि आपकी जो तहरीक होगी वो नाकाम भी होगी और उसके बाद आप मुज़ाकरात की टेबल पर भी आएंगे? देखिए, ये जो राना सनाउल्लाह साहब हैं, बड़ा एहतराम सीनियर पॉलिटिशियन है, उनका एक बयान आपने देखा होगा कि अगर 8 फरवरी के एहतजाज की काल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वापस नहीं लेती तो 9 मई के मुकदमात काफी सारे पड़े हैं, वो खोल दिए जाएंगे। क्या मतलब हुआ इस चीज का? क्या हमें वो डरा रहे हैं, धमका रहे हैं? क्या वो ये चीज साबित कर रहे हैं? उस चीज पे ये मोहर लगा रहे हैं कि 9 मई का जो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, उस पे ये मोहर लगा के साबित कर रहे हैं कि 9 मई जो है वो निशाना तहरीक इंसाफ था। 9 मई जो जिसने किया उसको निशाना जो है तहरीक इंसाफ को बनाया गया। 9 मई हमारे खिलाफ हुआ, तो ये तो इस बात की तरफ इशारा है, ये मोहर लगा रहे हैं। देखिए, ये अनसीरियस लोग हैं, इनके इख्तियार में कुछ नहीं है, ये भर्ती किए गए हैं। जो लोग भर्ती हो जाते हैं, जिस पोजीशन पे बैठा दिए जाते हैं, जो आपको बैठाते हैं आपके उनकी मर्जी के मुताबिक बात भी करते हैं, फैसले भी करते हैं, तो इनके इख्तियार में कुछ नहीं है। हम इंशाल्लाह तहरीक की तरफ बढ़ रहे हैं। स्ट्रीट मूवमेंट को सोहेल आफरीदी साहब लीड कर रहे हैं। पंजाब में अपने मकासद हासिल कर लिए हैं। हम सिंध जा रहे हैं, सिंध के बाद बलोचिस्तान जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा बिल्कुल तैयार है। और ये स्ट्रीट मूवमेंट की इमरान खान की कॉल है, जो सोहेल आफरीदी साहब की जिम्मेदारी दी गई है, और सोहेल आफरीदी साहब जिस तरीके से चीज को आगे लेके जा रहे हैं, वो एक मिसाली एक ऐसा तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। वो बहुत बड़ी तहरीक की शक्ल इख्तियार कर रहे हैं, जो हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। इसी वजह से शफी साहब, आप कह रहे हैं कि पंजाब में आपने मकासद जो है वो हासिल कर लिए हैं, लेकिन आप तो खुश नहीं गए पंजाब से, और आपके जो सियासी मुखालिफिन हैं वो ये कहते हैं कि पंजाब में जो आपके मकासद हैं वो पूरे नहीं हुए, आप लोगों को इकट्ठा करने में नाकाम रहे हैं। तो आपकी मूवमेंट जो है किस तरह से बढ़ेगी? आपको पता है पंजाब और लाहौर से ही मूवमेंट का आगाज़ होता है, तो क्या इस दफ़ा जो तहरीक चलेगी उसका आगाज़ लाहौर से होगा?
اگر ہماری پنجاب کا وزٹ جو تھا، جو ہمارے مقاصد تھے، وہ اگر ہم حاصل نہ کر پاتے تو ان کو لبرٹی چوک میں کرفیو نہ لگانی پڑتی، ان کو گلبرگ بند نہ کرنا پڑتا، ان کو لنڈا بازار کے 80 تاجروں پہ پرچہ نہ کاٹنا پڑتا، ان کو اسٹریٹ فوڈ نہ بند کرنا پڑتا، ان کو لوگوں کے گھروں میں ریڈز نہ کرنے پڑتے، ان کو لوگوں کو جیلوں میں نہ ڈالنے پڑتے، پریزنز وین کی ضرورت پیش نہ آتی، ایف آئی آر نہ ہوتے، مین ہینڈلنگ نہ ہوتی پنجاب اسمبلی میں۔ یہ تمام تر چیزیں جو ایک منظر نامہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم اپنے مقاصد حاصل کر چکے ہیں۔ یہ ان کو ریسٹ ایریا پہ کرفیو نہ لگاتے، ریسٹ ایریا میں پنجاب پولیس کو موٹر وے پہ نہ کھڑا کرتے، واپسی میں ریسٹ ایریا کو نہ بلاک کرتے، یہ بوکھلاہٹ کا شکار ہے، یہ ہار چکے ہیں، یہ مینڈیٹ چور ہیں، یہ فارم 47 کے بھرتی شدہ لوگ ہیں۔ ان پنجاب کے لوگوں نے پہلی دفعہ فارم 45 کا وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب کو دیکھا، ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ ان کا وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی ہے۔ پنجاب کے دلوں پہ جو راج اس وقت سہیل آفریدی صاحب کر رہے ہیں، اور ہم ایک اور وزٹ بھی کریں گے پنجاب کا، ہم نے صرف ٹریلر دکھایا ہے، پکچر ہم نے ان کو پوری دکھانی ہے۔ اس وقت اگر آپ دیکھ لیں، کیا مریم نواز جو فارم 47 کی بھرتی شدہ وزیر اعلیٰ ہیں، وہ کیا عوام میں نکل سکتی ہے؟ کیا وہ پروٹوکول کے ساتھ کسی بھی لاہور کے چوک پہ کھڑی ہو سکتی ہے؟ کیا وہ عوام کو فیس کر سکتی ہے؟ یہی فرق ہوتا ہے کے ووٹ میں اور حلال کے ووٹ میں۔ ہم مینڈیٹ لے کے آئے ہیں، اپنے ووٹ کے ذریعے آئے ہیں، ان کی طرف بیساکھیوں پہ نہیں آئے۔ لاہور کا ٹور ہمارا کامیاب ہو چکا ہے، ہم بہت ساری عوامی محبت لے کے آئے ہیں، عوام کی کمٹمنٹ آج بھی عمران خان صاحب کے ساتھ ہے، وہاں کی فضا پہ عمران خان صاحب راج کر رہے ہیں، لیکن بدقسمتی سے کچھ سرکاری نفرت بھی ساتھ لائے ہیں۔ لیکن عوام کی محبت سے، عوام کے ووٹ کی وجہ سے خان صاحب کو جیل سے چھوٹ تو نہیں جائیں گے نا؟ بہت سے کیسز ہیں، اتنے کیسز ہیں کہ آپ گنتے ہی رہیں۔ آپ کی ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ جو ہے جیلوں کے اندر موجود ہے، کچھ اڈیالہ میں ہے، کچھ دیگر جیلوں میں ہے، کچھ لاہور کی کوٹ لکھپت جیل کے اندر موجود ہے۔ تو آپ کو کیوں لگتا ہے ایسے کہ اگر آپ اسٹریٹ موومنٹ اگر چلا بھی لیتے ہیں، بہت اچھی چلا لیتے ہیں، تو اس سے خان صاحب کی رہائی ممکن ہو جائے گی، یا آپ کے مقاصد حاصل ہو جائیں گے آپ کو؟ دیکھیں، خان صاحب کی رہائی کو نہ ہمارا ان کے ساتھ مذاکرات میں ایسا کوئی مطالبہ ہے، رسائی مطالبہ ہے۔ جہاں تک عمران خان صاحب کی رہائی کی بات ہے، تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ تو اس حکومت کی جو ہے، اس کی جو بوکھلاہٹ ہے وہی کافی ہے۔ ان کے عمران خان صاحب کی ایک ٹویٹ کے سامنے، جو اس وقت قید میں ہے عمران خان صاحب، ناجائز قید میں ہے، ایک ٹویٹ کے سامنے سارا نظام ٹہر نہیں پاتا، ہل جاتا ہے۔ ان کی ملاقات بند کر دینا، ان کا بیان بند کر دینا، ان کا نام نہ لینا، ان کی تصویر پہ پابندی۔ کیا جو ٹویٹ ہوتی ہے خان صاحب کی مرضی سے ہوتی ہے، اور کیا پارٹی اسے آن کرتی ہے؟ دیکھیں، عمران خان صاحب کا جو اکاؤنٹ ہے، جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، بالکل ہم اس کو آن کرتے ہیں، پوری پارٹی اس کو آن کرتی ہے۔ جو عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ کو آن نہیں کرتا، وہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ نہیں ہے۔ تو یہ تمام اوورسیز جو آپ کے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، وہ تو اسے ری ٹویٹ بھی کرتے ہیں، لیکن جو پاکستان کے اندر بیٹھے جتنے بھی لوگ ہیں، وہ اسے ری ٹویٹ بھی نہیں کرتے، تو انہوں نے تو اپنے آپ کو ڈسٹنس کر بھی لیا اس چیز سے۔ نہیں، دیکھیں، ٹویٹ اور ری ٹویٹ جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے، اکاؤنٹ کو آن کرنا ایک الگ چیز ہے۔ جو اس کو آن نہیں کرتا، وہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ نہیں ہو سکتا۔ اور جہاں تک ری ٹویٹ کی بات ہے، تو ری ٹویٹ کرنی چاہیے سب کو، اگر جو نہیں کرتا تو وہ جواب دہ ہوگا پھر۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا، سی ایم کے پی جو ہے وہ تو کافی متحرک ہیں، لاہور کا انہوں نے وزٹ بھی کیا، کراچی بھی جا رہے ہیں اور لوگوں سے مل بھی رہے ہیں۔ تو چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر صاحب جو ہے وہ متحرک نہیں ہیں، انہیں کب متحرک کریں گے آپ؟ اور کیا وہ آپ کی اس چیز میں آپ لوگوں کے ساتھ ہے؟ کیونکہ وہ تو ہمیشہ مذاکرات ہی کی بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، سی ایم خیبر پختونخوا جو ہیں، وہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی امید ہے۔ پوری پاکستان تحریک انصاف ان کی طرف دیکھ رہی ہے۔ جس طریقے سے وہ لاہور گئے، جس طریقے سے انہوں نے وہاں پہ لاہور میں لیڈ کیا، جس طریقے سے انشاءاللہ وہ کراچی میں لیڈ کریں گے۔ آج اسلام آباد بار سے انہوں نے خطاب کیا، خیبر پختونخوا میں جو ان کی گورننس ہیں، جس طریقے سے وہ خیبر پختونخوا میں میس موبلائزیشن کر رہے ہیں، پولیٹیکل انگیجمنٹ کر رہے ہیں، جس طریقے سے وہ پارلیمنٹیرین سے مل رہے ہیں، جس طریقے سے آئی ایس ایف اور یوتھ ونگ کو انہوں نے ایکٹیو کیا ہوا ہے، وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس وقت وہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپننگ بیٹسمین ہیں۔ اور جس طریقے جو اعتماد عمران خان صاحب کا ان کو حاصل ہے، اور جس طریقے سے وہ پرفارم کر رہے ہیں، جس طریقے سے جو بھی ذمہ داری ان کو ملتی ہے، وہ جس طریقے سے اس کو نبھاتے ہیں، اور جس طریقے سے وہ چیزوں کو آگے لے کے جا رہے ہیں، اس لیے سہیل آفریدی ان کے اعصاب پہ سوار ہے۔ تو سہیل آفریدی صاحب جو ہیں، بالکل ہمارے اوپننگ بیٹسمین ہیں، وہی اس تحریک کو لیڈ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بھی عرض کیجیے گا کہ تحفظ آئین پاکستان جو ہے وہ 8 جنوری سے اسلام آباد سے براستہ جی ٹی روڈ تک عوامی رابطہ مہم چلانے کا اعلان کر چکی ہے۔ تو آپ الگ سے تحریک چلا رہے ہیں، تحریک تحفظ آئین پاکستان الگ سے چلا رہے ہیں، تو ایسے کیسے امپیکٹ جو ہے کریٹ ہوگا اس کا؟ دیکھیں، یہ حکومت تو ہے شروع سے دباؤ میں،
हुकूमत को खुद भी पता है कि वो किस तरीके से बैठी हुई है। 17 तो इनकी सीटें थी। नवाज शरीफ अपनी सीट हार चुका है, मरियम नवाज अपनी सीट हार चुकी है। जब इनकी लीडर ने अपनी सीट हार चुका है, जिनकी सीएम अपनी सीट हार चुका है, तो इखलाकी तो इनके पास कोई जवाब नहीं है। ये नाजायज तरीके से उन्होंने कब्जा किया हुआ है। ये अजाब की सूरत में पाकिस्तान पे नाजिल हुए हैं। और जिस तरीके से आप इकोनॉमिक कंडीशन देख लें, जो जग हसाई पाकिस्तान की बाहर दुनिया में हो रही है, कोई इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नहीं आ रही। 38 दौरे शहबाज शरीफ ने बाहर दुनिया की किए, $1 की सरमायाकारी नहीं लेके आए। कोई बेकारी को भी हम बाहर भेज देते तो वो कुछ ना कुछ पाकिस्तान के लिए ले आता। ये मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट हो चुके हैं, पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के बाहर भी। जहां तक हमारी तहरीक की बात है, तो सोहेल आफरीदी साहब स्ट्रीट मूवमेंट को लीड कर रहे हैं। मुज़ाकरात और तहरीक के हवाले से जो जिम्मेदारी है वो चकजई साहब के पास है। उन्होंने एक 2 कौमी रोजा कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद भी किया, वो पंजाब की तरफ जा रहे हैं। फिर पंजाब के बाद बलूचिस्तान और सिंध जाएंगे और वहां पे हम ख्याल जो हमारे लोग हैं वो हमें ज्वाइन करेंगे। और ये एक बहुत बड़ी तहरीक बन रही है, जिसके दोनों सोहेल आफरीदी साहब भी और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईनी पाकिस्तान भी एक बहुत बड़ा रोल इसमें प्ले कर रहे हैं। जब हम तमाम तर चारों सूबे में हम इस बात पे हमें यकीन हो जाएगा और 8 फरवरी तक ये तहरीक जो है बिल्कुल पीक भी होगी। और 8 फरवरी के बाद आप देख रहे होंगे कि ये बहुत बड़ी तहरीक, जो भी लायाबल इसको दिया जाएगा, जो भी प्लान दिया जाएगा, जो भी गोल सेट किए जाएंगे वो हम अचीव करेंगे। उसमें चाहे इस्लामाबाद का धरना हो, इस्लामाबाद मार्च हो, पिंडी की तरफ आना हो, या खैबर पख्तूनख्वा की सरहदें बंद करना हो, उसमें इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। और ये इस बार नतीजा खेज होगा। हम ये चाहते हैं कि मजम्मत हो या मुज़ाकरात हो, वो नतीजा खेज हो। हम चाहते हैं कि उसका नतीजा निकले, वो बेसूद ना हो। इसके लिए मेहनत सोहेल आफरीदी साहब कर रहे हैं, वो बड़ी हद तक कामयाब इसमें जा रहे हैं। और चकजई साहब भी बहुत बड़ा रोल इसमें प्ले कर रहे हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शफी जान, आपने हमें वक्त दिया। और नाज़रीन वही कह रहे थे कि हम तहरीक चलाएंगे भी, इसे कामयाब भी करेंगे। हुकूमती जो अरकान हैं वो इस पर क्या कहते हैं, इस पर बात करेंगे हमें एक ब्रेक के बाद। आप लोग हमारे साथ। वेलकम बैक जी। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। और अपोजिशन तो मुज़ाकरात की भी बात कर रही है, एहतजाज की भी बात कर रही है, एक मूवमेंट चलाने की बात कर रही है। तो उनका तो मूड इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा। लेकिन हुकूमत का इस वक्त क्या मूड है? हुकूमत क्या चाहती है? हुकूमत क्या मुज़ाकरात चाहती है? हुकूमत क्या एहतजाज चाहती है कि इस हुकूमत में एहतजाज हो, हुकूमत पर दबाव बढ़े? तो बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है रहनुमा मुस्लिम लीग नून जलाल खान साहब ने। जलाल खान साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जलाल खान साहब, आपके खिलाफ तो अब तहरीक शुरू होने वाली है। आपने लास्ट टाइम हमारे प्रोग्राम में कहा था कि जी अपोजिशन एक डेट दे, तो जनाब 8 फरवरी को पहिया जाम हड़ताल होगी और पूरे मुल्क में एहतजाज होगा। तो वो डेट तो सामने आ गई है। क्या आप खुश हैं इस एहतजाज से, या फिर आप दोबारा से मुज़ाकरात की कोई एफर्ट करेंगे? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। थैंक यू इमरान भाई कि आपने मुझे प्रोग्राम में बुलाया है। और सेकंड बात, मैं इनको ये कहूँगा कि ये लोग डे 1 से मैं इनको जो है इनके सामने चिल्ला रहा हूँ कि भाई आप तो एक तो डेट फाइनल नहीं कर रहे थे अभी तक। अभी जब आखिरकार डेट फाइनल कर ही लिया इन्होंने, तो मसला ये है कि इनका अभी तक स्टांस क्लियर नहीं है। एक तरफ जो है बैरिस्टर गौर साहब जो है गिड़गिड़ाते हैं कि भाई हम मुज़ाकरात करेंगे, और दूसरी तरफ जो है फिर आपके जो बाकी जो मेंबर्स है, या सोहेल आफरीदी साहब हो गए या और मेंबर हो गए, वो कहते हैं कि लोग जो है एहतजाज करेंगे। तो जब तक इनका स्टांस क्लियर नहीं होगा, मेरे ख्याल मुफाहमत की तरफ जाना मेरे ख्याल में ठीक नहीं होगा। तो जब ये स्टांस क्लियर करेंगे, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह मुफाहमत की तरफ भी जो है इनके लिए तैयार है, और अगर ये मुज़ाहमत की तरफ भी जा रहे हैं तब भी जो है हमारे दरवाजे और दिल खुले इनके लिए, और मुफाहमत के लिए भी इनके लिए तैयार है। तो लेट देम डिसाइड कि ये लोग क्या करते हैं। और बात रही जो है एहतजाज की या पहियाजाम एहतजाज की, तो मेरे ख्याल में जो है जिस तरह सोहेल अफरीदी साहब लाहौर आए और एक फ्लॉप शो करके वापस चले गए और इनको मुंह की कहानी पड़ी, तो मेरे ख्याल में इनका जो है शो जो है 8 तारीख को जो है फ्लॉप ही होगा। नहीं, लाहौर का तो आपने उनके विजिट का जिक्र किया है, लेकिन पंजाब हुकूमत ने कुछ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं दिया उन्हें, और वो कहते हैं कि हमारे साथ अच्छी मेहमान नवाजी जो है वो नहीं की गई। अब वो कराची जा रहे हैं, लेकिन कराची की हुकूमत उनसे बाज़ाब्ता तौर पर राब्ते में है। वो कहते हैं हम आपको प्रॉपर तरीके से वेलकम करेंगे। तो क्या पंजाब को भी इस तरह से बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए उनको अच्छे तरीके से वेलकम नहीं करना चाहिए था? वैसे नहीं, बिल्कुल ये जो पंजाब में हुआ, लेकिन बात ये है कि इमरान साहब, ये पंजाब असेंबली
ان کو چاہیے تھا کہ پر تھرو دا چینل آتے پراپر تھرو پروٹوکول بھیج دے آپ کی کیا پروگرام ہے, آپ کو ہم پروٹوکول دیں گے, سیکورٹی دیں گے. انہوں نے کوئی رسپانس ان کو نہیں دیا اور ایسی جو ہے نکل پڑے. ایک عورت کے لیے, ایک بیٹی کی خاطر, ایک ماں جو بیٹیاں مائیں جو ہے سانجی ہوتی ہے, اس کے لیے جو ہے آپ ایسے نازیبا الفاظ استعمال کرنا, میرے خیال میں بینگ اے مسلم اور بینگ اے پاکستانی اور بینگ اے پختون, تو یہ بالکل سوٹ نہیں کرتے ہیں. پھر پر سے جو ہے پھر انہوں نے بھی جو ہے کوئی برداشت کا جو ہے گورنمنٹ نے بھی برداشت نہیں کیا اور ایکشن دیا. تو میرے خیال میں اٹس ایکول. آپ اگر کسی کو, ہماری پشتوں میں کہاوت ہم کہتے ہیں کہ ہاں آپ میری جو ہے بری امی کو جو ہے گالی نہ دو تاکہ میں آپ کی اچھی امی کو گالی نہ دوں. تو یہ ان کا جو ہے بس رویہ تھا, رویہ ٹھیک نہیں تھا ان کا اصل میں. چلیں آپ تو اپنا رویہ ٹھیک کریں, کل ملاقات کا دن ہے, تو کیا آپ رویہ ٹھیک کرتے ہوئے ان کو ملاقات کا موقع دیں گے کل, یا ملاقات کروا رہے ہیں, یا وہی طے ہے کہ 8 فروری تک کوئی ملاقات نہیں ہوگی؟ بالکل میرے خیال میں جو ہے ان کو جو ہے تھرو پراپر چینل آنا چاہیے. جیل کا ایک اپنا پروٹوکول ہوتی ہے, اپنی ایک ایس او پیز ہوتی ہے. آپ جو ہے مجمع کے ساتھ جب جیل کی طرف جائیں گے تو لازمی بات ہے ادھر ایڈمنسٹریشن بیٹھی ہے, ان کو جو ہے اور 100 خوف ہو سکتے ہیں. ادھر پہ جیل میں جو ہے ان کی ذہنی مریض کے علاوہ جو ہے اور بھی جو ہے ملزم بیٹھے ہیں, اس میں مثال دہشت گرد بیٹھے ہیں, اور قسم کے لوگ بیٹھے ہیں. تو لازمی بات ہے ان کو جو ہے اپنی پروٹوکول کے مطابق اگر یہ جائیں گے, تھرو پراپر چینل جائیں گے, تو ان کو ملاقات کرنے دیں گے. اگر یہ مجمع کے ساتھ جائیں گے اور حالہ بول کے جائیں گے, اور اس میں جو ہے جیل بریک ہو سکتی ہے, اس میں 100 چیزیں ہو سکتی ہے, تو کون رسپانسبل ہے؟ ایڈمنسٹریشن از رسپانسبل. کل ان کو جواب دینا پڑتا ہے. تو اگر آئیں گے صحیح پروٹوکول بچے بن کر آئیں گے تو لازمی ان کو ملاقات کرنے دیں گے. اچھا جلال صاحب, ابھی آپ نے ذہنی مریض کی بات کی ہے, تو آپ کے خیال میں جو جیل کاٹتا ہے وہ ذہنی مریض بن جاتا ہے؟ نہیں جی, ذہنی مریض تو ان سینس کا ہے کہ ذہنی مریض اگر نہ ہوتا تو یہ اس قسم کے واہیات الفاظ اور بیانیہ جو ہے اپنے ٹویٹر کے تھرو یا سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے تھرو جو ہے یہ نہیں پھیلاتا. اور یہ ایک جو ہماری عوام ہے اور ہماری جو قوم ہے, اس کو جو ہے گمراہی کی طرف نہیں لے کے جاتا, اور اس کو جو ہے اینٹی اسٹیٹ جو ہے ایک قسم کا جو یہ نیریٹو بلڈ کر رہے, یا اینٹی جو اسٹیبلشمنٹ نیریٹو بلڈ کر رہے. تو یہ بیسیکلی ایک ذہنی مریض ہی کر سکتا ہے. کوئی سلجھا ہوا آدمی اس طرح جو ہے نیریٹو بلڈ نہیں کرتے ہیں. اچھا جلال صاحب, 5 بڑوں کے مل بیٹھنے کی بات ہو رہی ہے کہ اگر 5 بڑے اس ملک کے بیٹھ جائیں تو کوئی نہ کوئی راستہ نکل سکتا ہے. کیا یہ آفر موجود ہے, اور کیا اس کی پاسبلٹی آپ کو نظر آتی ہے کہ 5 بڑے جو ہیں وہ مل کے بیٹھیں, اور جس میں بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان بھی ہوں, اور اس تمام مسائل کا حل نکالیں؟ بالکل, میرے خیال میں جو ہے ہمیشہ سیاست جو ہمیشہ ہوئی ہے, سیاست میں جو ہے میرے خیال میں مذاکرات کے دروازے کبھی بند نہیں ہونے چاہیے. اور میرے خیال میں اگر بیٹھ کے ٹیبل ٹاک پہ یہ مسئلے مسائل حل کیے جائے, یہ دس از دا گڈ آپشن. اور نہ کہ یہ ایک دوسرے کو گالم گلوچ اور ایک دوسرے کو کہے کہ میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا, دوسرا دوسرے کو کہے. میرے خیال میں یہ بہترین آپشن ہے کہ 5 بڑے جو ہے سب بیٹھ جائے ایک ٹیبل پہ, اور ایک راستہ جو ہے اپنائے, اور اس اور کسی چیز کی خاطر اپنی ملک کی وقار اور بقا کی خاطر اگر ایک 2 سٹیپ پیچھے ہٹنا پڑے تو میرے خیال میں اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. اور ہماری جو آفر ہے مذاکرات کی, وہ ہمیشہ اگر یہ جو ہے چوریا جو ہے, اگر یہ تلواریں لے کر بھی ہمارے پیچھے گھومیں گے, تب بھی جو ہے ہمارے مذاکرات کی آفر ان کے لیے اویلیبل ہوگی. نہیں تو مذاکرات آپ کریں گے کس سے؟ آپ عمران خان سے مذاکرات کریں گے, ان کی قیادت جو باہر بیٹھی ہوئی ہے بیرسٹر گوہر ہیں, یا ان کی ہمشیرہ ہے علیمہ خان, ان سے کریں گے؟ تحریک تحفظ عینی پاکستان کے ساتھ کریں گے؟ کس سے کریں گے آپ؟ یہ جو بانی پی ٹی آئی ہے عمران خان صاحب, انہوں نے تو جو اپوزیشن لیڈر کو جو ہے منتخب کیا ہے مذاکرات کی خاطر, لیکن بدقسمتی سے آگے سے پھر جو ہے ان کی ہمشیرہ ایک ٹویٹ کر لیتی ہے اور بیان دے دیتی ہے کہ بھئی ہم خان صاحب نے کہا کہ مذاکرات اگر جو کرے گا تو وہ ہم میں سے نہیں ہوگا.
تو یہ پہلے جو ہے آپس میں ڈیسائیڈ کرے کہ ان کا جو ہے جو بندہ ہے مذاکرات کی خاطر وہ کون ہے، تو ان کے ساتھ پھر بیٹھ کے مذاکرات کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نہیں، مذاکرات تو ہو سکتے ہیں، لیکن جس مقصد کے لیے وہ مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں وہ تو بانی چیئرمین پی ٹی آئی کی رہائی ہے، تو کیا مذاکرات کے نتیجے میں ان کی رہائی ممکن ہے یا پھر اسٹریٹ موومنٹ کے نتیجے میں ان کی رہائی ممکن ہے؟ جی میں ایک بات آپ کو کہوں کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی تو کسی صورت میں ممکن نہیں ہے۔ یہ اسٹریٹ موومنٹ کرتے ہیں تب بھی ممکن نہیں ہے، اگر یہ مذاکرات کرتے ہیں تب بھی ممکن نہیں ہے۔ تو یہ ویسے جو ہے خود کو جو ہے ایک سمپتی حاصل کرنے کے لیے اسٹریٹ موومنٹ کرتے ہیں، جب ان کے اوپر تھوڑا سا زور آ جاتا ہے پھر جو ہے یہ مذاکرات کی باتیں کرتے ہیں، تو اسٹانس ان کا کلیئر نہیں ہے۔ اور باقی بات رہی ان کی جو ایک بانی کی جو ہے رہائی کی خاطر، تو یہ اپنا مہم ہے چالو رکھے، سیاسی جدوجہد چالو رکھے، ان کا حق ہے ڈیموکریٹک سسٹم کا میں جو ہے آپ کو ہر قسم کا پروٹیسٹ کرنے کا حق ہے، لیکن پروٹیسٹ آپ کا پروٹیسٹ کی حد تک رہے، مارو پیٹو گراؤ اٹھاؤ اس کی حد تک نہ جائے، پروٹیسٹ کی حد تک رہے، پرامن پروٹیسٹ رہے، تو ان کا رائٹ تو سر ہے کرے، ان کو کس نے روکا ہے؟ ٹھیک ہے، روکا تو آپ نے ہی ہے جی، اور کس نے روکا ہے؟ آپ نہیں مانتے آپ نے روکا ہے؟ نہیں، ہم نے روکا نہیں ہے، جس نے روکا ہے جائے ان سے پوچھے۔ کس نے روکا ہے جی؟ پھر آپ ہی بتا دیں نا، آپ کس نے روکا ہے؟ یہ مجھے نہیں پتا ہے، لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کے ساتھ جو وفاق میں گورنمنٹ بیٹھی ہے اس کے ساتھ کوئی اختیار نہیں ہے، نہ ہمیں جو ہے جیل میں ملاقات کرنے کی اختیار ہے، نہ جو ہے ہمیں کوئی اور چیز مذاکرات کرنے کی اختیار ہے، تو اختیارات کسی اور کے ساتھ ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ جن کے ساتھ اختیارات ہے جائے ان سے پوچھے کہ ہم پروٹیسٹ کرے نہ کرے، ہمیں مذاکرات کرنے دے یا ہمیں جو ہے ملاقات کرنے دے۔ تو یہ میری طرف سے جو ہے ان کے لیے ایک اوپینین ہے۔ نہیں تو اس کا مطلب آپ کی گفتگو سے یہی لگ رہا ہے پھر آپ بے اختیار ہیں، با اختیار نہیں ہیں؟ نہیں، الحمدللہ ہم با اختیار ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہم بے اختیار ہے، تو اس لیے میں نے یہ بات اس سینس میں کی ہے کہ ان لوگوں کا بیانیہ ہے کہ فیڈرل میں جو گورنمنٹ بیٹھی ہے یہ بے اختیار، تو میں نے اس سینس میں یہ بات کی ہے۔ عمران صاحب یہ آپ کسی اور سینس میں لے کے جا رہے ہیں۔ چلے سر، اب یہ بتائیے اپوزیشن لیڈر کی تقرری جو ہے وہ ابھی تک کیوں نہیں ہو پائی؟ اسپیکر سے آج ملاقات بھی ہوئی پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی، تو اس میں اب کیا رکاوٹ رہ گئی ہے؟ یہ تو آپ کا اختیار ہے۔ جی بالکل، اپوزیشن کی لیڈر کی جو تقرری کی بات ہے، میرے خیال میں یہ بہت جلدی ہو جائے گی۔ یہ لیگل پروسیڈنگز ہے، اس کے تھرو جو ہے جو اپوزیشن لیڈر ہے وہ سلیکٹ ہوتے ہیں، تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ انشاءاللہ میکسیمم ود ان اے ویک جو ہے یہ ڈیسائیڈ ہو جائے گا اور نوٹیفیکیشن اس کی نکل آئے گی۔ اچھا، دوسرا پاکستان تحریک انصاف بھی اسٹریٹ موومنٹ کی بات کر رہی ہے، ادھر تحریک تحفظ آئین پاکستان نے بھی یہ کہا ہے کہ 8 جنوری سے اسلام آباد سے براستہ جی ٹی روڈ جو ہے وہ لاہور تک عوامی رابطہ مہم جو ہے وہ شروع کرنے جا رہے ہیں، تو 3 روزہ وہ بھی مہم ہوگی، تو کیا ابھی تک حکومتی لیول پر ان رہنماؤں سے تحریک تحفظ آئین پاکستان سے کوئی رابطہ ہوا ہے، کوئی مذاکرات کی بات ہوئی ہے اور اس عوامی رابطہ مہم کے حوالے سے تاکہ اس کو روکا جا سکے حکومتی لیول پر؟ جی بالکل، ہمارے جو ہے سینئر لیڈرشپ کی جو ہے رابطہ ہوا ہے، اور میرے خیال میں جو ہے آپ کو 1-2 دن میں شاید گڈ نیوز مل جائے کہ وہ اپنے جو اسٹریٹ موومنٹ ہے وہ شاید ختم کر لے، لیکن ان کے جو ساتھ جو یہ خود کو جو نیشنل ہیروز سمجھتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے کوئی قسم کا ہم مذاکرات نہیں کریں گے، لیکن اگر وہ چاہتے کہ مذاکرات کرے تو آئے ہمارے ساتھ بیٹھے، جس طرح کے آپ کے بیرسٹر صاحب جو ہے گڑگڑا رہے تھے اور بھیک مانگ رہے تھے مذاکرات کی، تو لیٹ دیم کم، تو انشاءاللہ پھر مذاکرات کریں گے ہم۔ ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ آپ کا جلال خان، ہمارے ساتھ موجود تھے رہنما مسلم لیگ نون، اور یہی کہہ رہے تھے کہ مذاکرات کے لیے تیار ہے
اپوزیشن بھی کہتی ہے ہم بھی مذاکرات کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ احتجاج بھی کرنا چاہتے ہیں اور اسٹریٹ موومنٹ بھی دکھانا چاہتے ہیں تاکہ حکومت پر دباؤ بڑھایا جا سکے. تحریک تحفظ عین پاکستان بھی احتجاج کا ارادہ رکھتی ہے اور 8 جنوری سے اسلام آباد سے براستہ جی ٹی روڈ جو ہے وہ لاہور آنے کا ان کا بھی موڈ ہے. تو ایسے میں مذاکرات کی راستہ جو ہے وہ کیسے ہموار ہوگا اور مذاکرات کے چانسز کیا ہیں؟ مذاکرات ہوتے ہیں تو اس کی کامیابی کے کیا چانسز ہیں؟ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. فی الحال ایک چھوٹی سی بریک، آپ لوگ ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. ہفتے کی شب امریکی افواج کی جانب سے وینزویلا میں کیے گئے غیر معمولی اور چونکا دینے والے فوجی آپریشن نے دنیا بھر میں ہلچل مچا دی ہے. مبصرین اس کارروائی کو کھلی جارحیت قرار دیتے ہوئے امریکی اور بین الاقوامی قوانین کی صریحاً خلاف ورزی قرار دے رہے ہیں. اور اطلاعات کے مطابق اس آپریشن کے فوراً بعد صد نکولس میڈورو اور ان کی اہلیہ کو وینزویلا کے صدارتی محل سے حراست میں لے کر نیو یارک کے ایک ڈیٹینشن سینٹر منتقل کر دیا گیا جس پر عالمی سطح پر شدید رد عمل سامنے آ رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ معاملہ اس وقت عالمی میڈیا کی شہ سرخیوں میں ہے اور اقوام متحدہ نے بھی آج اس صورتحال پر ہنگامی اجلاس بھی طلب کر لیا ہے. وینزویلا میں کنٹرول حاصل کرنے کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے میکسیکو، کولمبیا اور کیوبا کو دی جانے والی دھمکیوں نے خطے میں بے چینی مزید بڑھا دی ہے. اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ وینزویلا پر کنٹرول کیوں چاہتا ہے اور کیا کسی طاقتور ملک کی جانب سے دوسرے خود مختار ملک پر اس نوعیت کی کارروائی عالمی نظام اور ورلڈ آرڈر کے لیے خطرہ نہیں بن رہی؟ دوسری جانب ایران میں مہنگائی کے خلاف جاری احتجاجی مظاہروں پر بھی عالمی توجہ مرکوز ہے. ٹرمپ نے خبردار کیا ہے کہ اگر ایران میں مزید مظاہرین ہلاک ہوئے تو امریکہ بہت زوردار رد عمل دے سکتا ہے، جبکہ ایران میں احتجاج کی شدت برقرار ہے جس پر اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کا تہران کے لیے نیا اور اشتعال انگیز پیغام بھی سامنے آ گیا ہے. نیتن یاہو نے کہا ہے کہ اسرائیل ایرانی عوام کے ساتھ کھڑا ہے اور ان کی آزادی، انصاف اور بہتر مستقبل کی جدوجہد کی حمایت کرتا رہے گا. اب یہ کشیدہ صورتحال کس سمت جائے گی، یہ ایک اہم سوال بن چکا ہے. ادھر پاکستان میں سیکیورٹی کی صورتحال بھی تشویشناک رخ اختیار کرتی جا رہی ہے. پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پیس اسٹڈیز کی جانب سے جاری کی گئی پاکستان سیکیورٹی رپورٹ 2025 کے مطابق ملک میں دہشت گردی کے واقعات میں 2025 کے دوران 34% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے. اسی پر ہم بات کریں گے. میں جوائن کر لیا ہے سابق سفیر ہے جمیل احمد خان صاحب. جمیل خان صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ. خان صاحب عرض کیجئے گا سر، یہ ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں؟ کوئی عالمی قانون ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ کیا یہ جنگل کا قانون ہے؟ جب دل کیا آپ کسی خود مختار ملک پہ امریکہ حملہ کر دے، اس کے صدر کو اٹھا کر لے جائے. سر کیا مقاصد ہو سکتے ہیں اس حملے کے آپ کے خیال میں؟ ہم نے بہت مرتبہ سنا ہے مائٹ از رائٹ، اس کا عملی نمونہ دیکھنے کو ہمیں مل رہا ہے اور پہلی مرتبہ نہیں ہے. ہم نے اس کے عملی نمونے پہلے بھی دیکھے ہیں اور کیونکہ پہلے کچھ نہیں ہوا امریکہ جیسے طاقتور ترین ملک کا، تو اب بھی کچھ ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے. گو کہ سیکورٹی کونسل کا اجلاس تقریباً شروع ہونے والا ہے یا ہو گیا ہے پچھلے کوئی 1 آدھ گھنٹے میں، میں سمجھتا ہوں کہ لیکن اس سے بھی کچھ چیزیں نکلیں گی نہیں. سیکورٹی کونسل کے ریزولوشنز جو پاس ہوگا اس کو ویٹو کر دیا جائے گا. اور یہ جو الائنسز تھے جس کی وجہ سے مسٹر مادورو ان کو یہ تھا کہ شاید ایسا نہ ہو سکے، چائنا، رشیا کے ان کے بڑے اسٹرانگ قسم کے اکنامک اور ملٹری ٹائز تھے. اسی طرح کیوبا، ایران بھی ان کے ساتھ تھا. خیر چلیں، کیوبا ایران کی اگر اتنی بات، اتنے مضبوط ملک نہیں ہے، لیکن چائنا تو بہرحال اور رشیا وہ ان کے ساتھ تھے. ان کی طرف سے بھی کوئی خاص بات نہیں آئی، اس لیے کہ اس سے پہلے بھی 4 ایسے سربراہان ہیں نوریاگا پاناما کے، ان کے ساتھ بھی 1999 میں یہی بات کی، 1989 میں. اسی طریقے سے نیکولاس مادورو کے ساتھ جو آپ نے کیا، جس ہزیمت کے ساتھ اس کو لے گئے، جس طرح ٹرافی ایک دم ایک ورلڈ کپ جیت کر کے تصویروں کو شائع کی گئی. اسی طرح جوان اور لانڈو جو کہ ہنڈورس کے تھے. یہ بہت ساری مثالیں پہلے بھی ہیں، اس لیے کہ پہلے بھی کچھ نہیں ہوا تو اب بھی میں کیا سمجھتا ہوں بلکہ دنیا تھوڑی بہت اس پہ نکتہ چینی کر کے وہ بھی خاموش ہو جائے گی. تو بات وہی جہاں سے آپ نے اپنے بیانیہ فرمایا، اس میں آپ نے بتایا کہ کیا یہ جنگل کا قانون ہے. اقوام متحدہ کے چارٹر کی جب دھجیاں اڑا دی جائیں، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ، اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 2 سب آرٹیکل 4 اور اقوام متحدہ کے آرٹیکل 7 اگر اس کی کوئی وقت ہی نہ رہے تو کوئی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور ساورنٹی کا کوئی پاسداری نہ ہو، تو جو ٹریٹیز ہیں، جو اقوام متحدہ کا چارٹر ہے، اس کا پھر صرف یہی رہ جاتا ہے کہ سیکورٹی کونسل کے
اجلاس کال کریں یا تو وہ ویٹو کروا لیں یا کوئی ایسا ریزولوشن بڑا نارمل قسم کا بڑے نیوٹرل قسم کا کوئی پاس کر کے اور فارغ ہو جائے. جس طرح کہ اسرائیل میں جب تک پاورفل ملک نے جیسے امریکہ نے جب تک نہ چاہا اس وقت تک اسرائیل کا پیس ویٹو ہوتا رہا اور اسرائیل کا کوئی بھی اس وقت تک اقوام متحدہ کی ریزولوشن ویٹو ہوتی رہی اور اسرائیل کے خلاف کچھ نہیں ہوا. جب امریکہ نے چاہا تو یہ 20 پوائنٹس کا پیس پوائنٹ دے کے سیز فائر کرا دیا. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جو $900 بلین کے بجٹ والا ملک دنیا کا سب سے طاقتور ترین عسکری ملک ہے وہ اپنے لحاظ سے جہاں چاہے کود کے جا سکتا ہے جس صدر کو چاہے. ماں سے رشیا اور ممالک ہیں ان کے اس کسی جگہ پر بھی جا کے اور یہ کر سکتا ہے. جمیل احمد خان صاحب اس تمام تر واقعے کے بعد اس آپریشن کے بعد ہم نے وینزویلا کی جو صدر ہیں انہوں نے مارکو روبیو کو فون کیا ہے, ان سے ان کی بات بھی ہوئی ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ اس گفتگو میں جو نائب صدر ہیں وینزویلا کی انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب آپ جیسا چاہتے ہیں نا ہم ویسا ہی کریں گے, اور جو نکولس میڈورو کی جو حکومت ہے وہ بھی ابھی تک قائم دائم ہے. آپ اسے کیا سمجھتے ہیں, کیا یہ واقعی رسپانس جو ہے وہ مناسب ہے یا پھر آپ کے خیال میں اندر سے لوگ بھی ملے ہوئے تھے امریکہ کے ساتھ؟ نہیں دیکھیں, جیسے کہ ایران میں بھی اندر سے لوگوں کو ملا کے اتنی ایسیسینیشن کروائی گئی پچھلے جنگ کے دوران اور اس سے پہلے, اور ایران میں اب جو ہو رہا ہے مہنگائی کے حوالے سے, اور جب ڈونلڈ ٹرمپ نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ ایران میں بھی اگر یہ مداخلہ ایران نے سختی کی تو ہم مداخلت کریں گے, تو یہاں وینزویلا کے وائس پریزیڈنٹ بیچاری کیا کرتے, ان کو تو ظاہر ہے سروائیو کرنا ہے اور اپنے ملک کو کسی نہ کسی طرح دیے ہوئے حالات اور واقعات میں کسی طریقے سے کہ ملک چلتا رہے. تو وہ اور اندر سے جہاں تک ملے ہوئے لوگوں کا تعلق ہے اس کو کہتے ہیں فل اسپیکٹرم آپریشن. فل اسپیکٹرم آپریشن میں ظاہری طور پر تو آپ کو ملٹری آپریشن نظر آتا ہے, اس سے پہلے کوئی 3 مہینے سے اس پہ کام ہو رہا تھا, اس سے کہیں زیادہ پہلے سے اس پہ انٹیلیجنس ورک ہو رہا تھا. تو یہ پچھلے 3 مہینے سے تو باقاعدہ ریہرسل کی جا رہی تھی اور اندر سے لوگوں کو توڑا جا رہا تھا. تو لہٰذا یس آپ کی بات درست ہے کہ ہمیشہ اندر سے کچھ لوگوں کو توڑا جا. آپ اندازہ کریں 4 اپوزیشن لیڈر کی میں آپ کو بیانات پیش کر دیتا ہوں جو انہوں نے کہا. جانی لوپس کروز ہیں, انہوں نے کہا جی بگننگ آف دا ڈیموکریٹک ایرا ہے یہ وینزویلا, اور اس میں لیٹن امریکہ میں اچھا واقع ڈیموکریسی شروع ہو جائے گی. رافیل ماراؤ وہ کہتے ہیں کہ اب یہ جو اب ڈیموکریسی امریکہ نے اپنی ایڈمنسٹریشن پولیٹیکل طریقے سے جس طریقے سے اپلائی کیا ہے اس میں اب نارکو ڈکٹیٹرشپ ختم ہو گئی وہاں سے. اسی طرح سلویا وہاں ہیں, آرانڈو انہوں نے بھی اسی طرح کی بات کی ہے اور فیور میں امریکہ کے. تو کافی سارے اپوزیشن لیڈرز نے ظاہر ان کے فالوورز ہیں, ان کے ووٹر سپورٹر ہیں, وہ بھی اس کے ساتھ مل جاتے ہیں. تو ایسی صورت میں تو بات یہ ہے کہ اندر سے نہ ملے ہوں لوگ تو پھر اس ملک پر کے جو سب سے بڑے ذخائر ہیں آئل کے دنیا میں, سب 303 بلین بیرل وہاں کروڈ آئل ہے, تو وہ اس پہ کیسے قبضہ کیا جا سکتا تھا, اور پھر اس کی جو جیو پولیٹیکل حیثیت تھی, ریجنل انفلوئنس تھا, اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا تھا. اس طریقے سے چائنا کو امریکہ چائنا کے کمپٹیشن کے حوالے سے چائنا کے آئل سے جو وینزویلا سے آئل خریدتا تھا اس کو ادھر سے کس طرح ڈپرائیو کیا جا سکتا تھا. انہی حربوں سے کیونکہ یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ امریکہ کی اکانومی اب یہ اکانومی ڈھلکتی اکانومی ہے اور چائنا کی اکانومی عروج پر چلتی جا رہی ہے, جو کہ چائنا دنیا کا سب سے بڑا ٹریڈنگ کنٹری ہے 2013 سے, سب سے بڑا مینوفیکچرنگ کنٹری ہے 2010 سے, اور تنزلی جو امریکہ میں آ رہی ہے $37 ٹریلین کا مقروض ہو گیا ہے امریکہ. تو اس لحاظ سے جاتے جاتے کیونکہ وہ اپنی جو اس کی ملٹری عسکری قوت ہے دنیا میں اب بھی سب سے بڑی ہے, $900 بلین کی ان کی ملٹری کا بجٹ ہے, دنیا میں اور کسی ملک کا اتنا نہیں ہے. اور بیچارہ وینزویلا اور اس کا صدر $4 بلین کا اس کا ٹوٹل $4 بلین کی فوج تھی. تو وہ تو خیر ویسے برداشت نہیں کر سکتے تھی اس بلو کو, اس کو کہیں سے آسرا ملا تھا, کیوبنس نے کچھ اس کو پروٹیکشن دی ہوئی تھی, ان کو بھی جیم کر دیا گیا اور صرف جو غیر تصدیق شدہ خبریں ہیں 200 آدمی مارے گئے وہاں, لیکن بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپریشن پلان کیا گیا اور خوبصورتی کے ساتھ اس کو امپلیمنٹ کیا گیا. تو صرف ابھی
جو یہاں معاملہ بنا ہے آکے کہ دنیا کیا کہہ رہی ہے. آپ دیکھیں کہ مکس قسم کے بیانات آ رہے ہیں. جو چند ممالک ہیں جنہوں نے مخالفت کی ہے، باقی دنیا کے 193 ممالک میں سے کوئی زیادہ کسی نے ایسی بات نہیں کی کہ جس سے محسوس ہو کہ بڑی کوئی زیادہ ترشی آ گئی ہے دنیا میں، بہت زیادہ کوئی پرابلم آ گئی ہے. برازیل، لیکن چائنا، جمیل صاحب، کولمبیا، اب تو یہ بات ہو رہی ہے کہ وینزویلا کے بعد اب کس ملک کی باری ہے؟ اب ایران کو بھی بڑی دھمکیاں جو ہیں وہ امریکہ کی طرف سے، اسرائیل کی جانب سے بھی سامنے آ رہی ہیں. پھر دوسری خبر یہ بھی سامنے آئی ہے کہ جو ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی، انہوں نے بھی اپنا ایک منصوبہ بنا لیا ہے کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو وہ ماسکو میں جو ہے وہ پناہ لے لیں گے. تو آپ کو کتنے % چانسز نظر آتے ہیں کہ ایران میں ایک مرتبہ پھر سے کوئی ایسی کارروائی جو ہے وہ ہو سکتی ہے؟ نہیں تو اس کو تو لگی لپٹی تو رکھی نہیں ہے نا. ڈونلڈ ٹرمپ نے ابھی جو کہا مظاہروں سے پہلے اور مظاہروں کے دوران، اور اس سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے جو دھمکیاں دی ہوئی ہیں، اسی طرح اسرائیل نے دھمکی. اسرائیل کی تو بڑی دیرینہ خواہش ہے کہ کسی طریقے سے امریکہ گرین سگنل دے، اور ساتھ تو خیر امریکہ دے گا ہی، کیونکہ امریکہ از اسرائیل، اسرائیل از امریکہ، یہ وہ کہہ چکے ہیں، یہ دونوں سائڈ کے لیڈران کہہ چکے ہیں، ہمیں کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اس لحاظ سے ایران کی باری، اگلی باری، میں بھی آرٹیکل لکھ رہا ہوں، کوئی 1-2 گھنٹے میں یہ شائع ہو جائے گا. تو اگلی باری تو یہی، اگلی باری کس کی باری کے عنوان سے آرٹیکل میں لکھ رہا ہوں، ابھی ختم ہی کر رہا تھا، اسی لیے تاخیر ہو گئی آپ کے پروگرام میں. تو وہ نظر، یہ رائٹنگز آن دا وال نظر آ رہا ہے، اور اس کے سیاق و سباق کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو یقیناً ایران جیسا ملک جو ہے وہ بڑے اس معاملے میں نشانے پر ہے، اور ابھی سے نہیں، کافی پہلے سے. تو خامنائی صاحب نے جو بیان دیا ہے، پتہ نہیں کس پیراہے میں دیا ہے، لیکن بہرحال ایک بیان اس سے تکڑا آیا تھا. وہ یہ بیان آیا تھا کہ اگر ہم پر کوئی ایسی چڑھائی کی گئی، ظاہر ایران ایک ہوموجینس کنٹری ہے، ایران وینزویلا کے مقابلے میں کافی مضبوط ملک ہے. ایران کے بالکل نزدیک امریکن بیسز ہیں، اور کافی سارے، کویت میں امریکن بیس ہے، دبئی میں ہے، سعودی عرب میں 2 ہیں، بحرین میں ہے، قطر میں ہے. تو وہ ایران کہتا ہے کہ سارے جی، لیکن جو طاقت ہے یہ امریکہ کی، اور جو جیمنگ کی ان کے پاس کیپیبلٹی یہ ہے کہ چائنا آج سیکورٹی کونسل کے ڈیبیٹ میں کن الکلمات اور کن الفاظ سے جی، یا وہی اپنے ڈپلومیٹک جو انداز ہے چائنا سے، اس انداز میں اس معاملے کو دیکھ کر بہت سارے لوگ اس کی مثال بنا کر، اور بالکل جمیل احمد خان صاحب، آپ نے درست کہا کہ اس معاملے کو دیکھ کر بہت سارے جو طاقتور ملک ہیں وہ اس کی مثال بھی بنے ہیں. تو جو ملک جو ہے طاقتور ہوگا کسی کمزور ملک کے ساتھ اس طرح کی کارروائی کر سکتا ہے، اس کے صدر کو اٹھا سکتا ہے. کہاں گیا وہ عالمی قانون، کہاں گئے وہ عالمی ادارے؟ تو میرا تو خیال ہے کہ نہ عالمی قوانین کی ضرورت ہے، نہ ہی عالمی اداروں کی ضرورت ہے، کیونکہ طاقتور ممالک تو اسے ماننے کو بالکل بھی تیار نہیں ہے. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.